बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 3 सालों से रजीम चेंज के बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत सारी इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई। इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं, उनके बहुत सारे साथी वो भी इस वक्त जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने भरपूर मज़ाहमत की सियासत की है। आज सवाबी की तरफ लाखों की तादाद में पाकिस्तान की अवाम मुख्तलिफ सूबों से चल पड़ी है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, डिटेल आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ कच्चे के एक यूट्यूबर डाकू शहद लुंड, उनका मर्डर हुआ है। ये कहानी क्या है, उसको किसने हलाक किया है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है और उसका आखिरी क्या पैगाम था ये भी आपको बताना है। शहबाज हुकूमत मुकम्मल तौर पर घेरे में आ चुकी है। दोस्त ममालक ने हाथ उठा दिए हैं और अब एक बड़ा धचका पहुंचा है। इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है, लेकिन एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर आई है। ये खबर क्वेटा से आई है, जहां पर आज रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ है, जिसके अंदर 21 अफराद इस वक्त तक जान बहक हो चुके हैं, बहुत सारे जख्मी हैं। दहशतगर्दी का पाकिस्तान को जो है वो शदीद जो है वो सामना है, लेकिन इसके बावजूद लोग वही सवाल करते हैं कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, उनका जो असल फोकस है वो इसी मामले पर होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से चूंकि एक तरफ जो सियासी लोग हैं उनके पीछे तमाम इदारे लगे हुए हैं, तो इसलिए वो सवाल उठता है बजाय इसके कि पूरी कौम जो दहशतगर्दी के खिलाफ अगरचे यकजा है, पाक फौज के साथ है, अपनी जो पुलिस है, आम पाकिस्तानी है, उनके साथ है। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है। अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद करे और जख्मियों को जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। अब जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं, आपको इल्म है, ना कोई इंडस्ट्री चल रही है, ना टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो रहा है, ना एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। बिजली गैस महंगी है, आम आदमी जो है वो अशिया खुर्द नोश वो खरीदने से कासर है। लेकिन हुकूमत जानबूझकर अपने जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स के जरिए एक ऐसा पैगाम दे रही है कि जैसे सब अच्छा है और सिंगल डिजिट के अंदर महंगाई आ गई है, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, जबकि ये सारा कुछ बिल्कुल एक नंगा किस्म का जो झूठ है वो बोला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो वजीर खजाना ने इस बात का एतराफ किया है कि हम मुआहदा कर लेते हैं, फिर शरायत पर अमल दरामद नहीं करते। आइंदा हफ्ते IMF को तमाम हकायक बता दिए जाएंगे। एहतियात से मुल्क नहीं चल सकते, डिपॉजिट पाकिस्तान के हाथ बांधे गए हैं। यानी पहले ये होता था कि अगर कोई मुल्क सरमायाकारी नहीं कर रहा, पैसे नहीं है, तो फिर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की शख्सियात वो जाकर सऊदी अरब, UAE का मिन्नत तरला करती थी और वो हमारे जो बैंक्स हैं उनके अंदर 2-3 अरब डॉलर डिपॉजिट रख देते थे, उससे मामलात चलते थे। और इस वक्त भी जो डिपॉजिट अमाउंट है वो पड़ी हुई है, लेकिन पाकिस्तान की जो जरूरियात हैं वो ज्यादा हैं। लेकिन चूंकि इंडस्ट्री चल नहीं रही और ये आए रोज स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज की जो कहानियां हैं वो घड़ कर हमें सुनाई जाती हैं कि इतना जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तेजी आ गई है, अब इस्तेकाम आ गया है। लेकिन अब जो दोस्त ममालक हैं उन्होंने हाथ खींच लिया है। अब बताया जा रहा है कि जो डिपॉजिट वो रखते हैं वो भी मजीद रखने के लिए तैयार नहीं है। अब इस सारे मामले के अंदर जो है अब वो हुकूमत के लिए शदीद मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं और अब इन हालात के अंदर जो सूरत हाल है वो इतनी गंभीर हो चुकी है कि IMF एक मरतबा फिर अगली जो किस्त जारी होनी है उससे पहले जो टारगेट्स पूरे नहीं हुए। और हमने देखा कि मरियम नवाज जो है वो अपने तौर पर यहाँ पे अलल्ले तलल्ले और सहाफियों के लिए प्लाट और जो उन्होंने मामलात चलाने होते हैं उस पर वो अपनी बल्ले बल्ले बनाती हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो सूबा पंजाब है वो इसके अंदर खसारे का शिकार है, जिसकी वजह से अब दोस्त ममालक डिपॉजिट रखने के लिए भी तैयार नहीं है और जो एक सारा टारगेट है वो भी पाकिस्तान पूरा करने की पोजीशन के अंदर नहीं है। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दोस्त ममालक को अब कहा जा रहा है कि किसी तरीके से कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पे जो है वो डिपॉजिट तो रखवाएं, लेकिन वो भी रखवाने के लिए मजीद तैयार नहीं है। तो ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो झटका है जो हुकूमत को पहुंचा है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो आज एक खबर सामने आई और ये खबर जो है वो एक मशहूर कच्चे का डाकू जो यूट्यूबर भी था
اور شاید لنڈ، آپ کو علم ہے اس کی ویڈیوز بڑی وائرل ہوئی، اور وہ یہ کہتا رہا کہ ہم آپ کو ایزی لوڈ بھی کرواتے ہیں، آپ پیکج لگائیے، ہمارے چینل کو، ہمارے پیج کو سبسکرائب کیجئے۔ اب اس کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اس کا مرڈر کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو پہلے خبر چلائی گئی اور تمام ٹی وی چینلز نے وہ خبر چلائی، اور اس کے بعد جو پنجاب پولیس کا موقف آیا ہے اس کے اندر ایک بڑا کھلا تضاد سامنے آیا ہے۔ خبر یہ آئی ان کے مرڈر کی کہ راجن پور کے علاقے کچا بنگلہ، وہاں پر جو ہے وہ پولیس مقابلے کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا کہ آپس کے اندر جو دو کزن ہیں وہ شراب پی ہوئی تھی، اور اس کے اندر جو ہے ایک کزن نے دوسرے کو جو ہے وہ مرڈر کیا ہے۔ لیکن اب جو اگلا واقعہ سامنے آیا ہے، اب پنجاب پولیس کا جو موقف ہے وہ اس کے اندر تضاد بتاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ پولیس مقابلے کے اندر جو ہے وہ سارا کچھ ہوا ہے، اور پولیس جو ہے اس نے جو ہے وہ اس نے ہلاک کیا ہے شاید لنڈ کو۔ تو پنجاب پولیس کا جو موقف آیا اس کے مطابق بتایا گیا کہ پنجاب پولیس کی کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف عام ترین کامیابی، رحیم یار خان اور راجن پور پولیس کی مشترکہ کارروائی میں کچا بنگلہ اچھا میں لنڈ گینگ کا سرغنہ ڈاکو شاید لنڈ ہلاک۔ حکومت پنجاب نے ڈاکو شاید لنڈ کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر رکھی تھی۔ ہلاک ڈاکو پولیس اہلکاروں کی شہادت، دہشت گردی، اغوا برائے تاوان اور پولیس پر حملوں، قتل، ڈکیٹی جیسے 28 سے زائد سنگین مقدمات کے اندر مطلوب تھے۔ پولیس کو مطلوب بین الاضلاعی یہ اشتہاری تھا۔ آئی جی پنجاب نے کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف اہم ترین کامیابی پر رحیم یار خان اور راجن پور کی جو پولیس ہے اس کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ مبارکباد بھی دی ہے۔ اور آخری جو پیغامات تھے شاید لنڈ کے، وہ وہاں پہ ایک سکول بنانا چاہتے تھے، اور وہ باقاعدہ طور پر سیاست ڈاٹ پی کے ایک جو نمائندے ہیں ان سے وہ ان کو میسج بھی اس نے کیا تھا۔ لیکن بہرحال جس طریقے سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، بالآخر کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف صرف ایک آدھ نہیں بلکہ ایک بڑا آپریشن کر کے تمام جو چیزیں ہیں وہ حکومت کو کنٹرول میں کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس وقت جو ہے وہ ہم ویسے تو سفر کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نوید نیازی صاحب، اور پیچھے حنیف سندیلا صاحب، رضوان بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر حنیف سندیلا کے ساتھ ویسے تو امجد بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کو بتانا اصل مقصود یہ ہے کہ یہ سب لوگ جہاں بھی آپ 4 بندے بیٹھے ہوں تو تقریباً ان 5 میں سے 4 بندے تو ضرور پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کے سپورٹر ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت عمران خان کا جو شہر ہے میاں والی سے ہی میں آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ بہت بڑے لیول پر تیاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ اس مرتبہ جو تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے احتجاج کے حوالے سے وہ بڑی بھرپور ہے۔ یعنی ہم نے پہلے دیکھا کہ پنجاب سے لوگ نہیں نکلے، پھر بڑے بڑے جو ٹکٹ ہولڈر تھے وہ نہیں نکلے، ایم این ایز، ایم پی ایز جن کو لوگوں نے الیکٹ کیا وہ بھی لوگوں کو نہیں لے کے نکلے۔ تو تحریک انصاف کی صفوں کے اندر یہ بڑی ڈسکشن ہوئی کہ بھئی یہ تو کام نہیں چلے گا، اس مرتبہ جو ووٹ پڑے ہیں آپ کو بغیر محنت کے عوام نے الیکٹ کیا ہے، اور اگر آپ بندوں کو نکال نہیں سکتے، لوگوں نے تو اپنا 8 فروری کو مینڈیٹ دے دیا ہوا ہے، تو اگر آپ نہیں نکل سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ جان بوجھ کر یا تو ڈرپوک ہیں یا پھر آپ کمپرومائزڈ ہیں۔ تو اب اس حوالے سے حکمت عملی یہ بھی بنائی گئی کہ ہم نے بہت جلد بازی کے اندر بہت سارے جو احتجاج ہیں وہ کیے ہیں، اور اب ہمیں اس کو ریورس گیئر لگا کے ایک مربوط قسم کی اور مستحکم اور مضبوط حکمت عملی کے ساتھ انقلابی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اور اب اس حوالے سے ثوابی کے اندر آج جو بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے یہ بڑا تاریخ ساز ہے، اور اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ وہ ثوابی کی طرف چل پڑے ہیں، اور قافلے روانہ ہو رہے ہیں ایم این ایز، ایم پی ایز کو لے جانے کے اندر۔ چونکہ اب یہ کہا گیا ہے کہ جو ایم این ایز، ایم پی ایز ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو حکومت نے ڈاکہ ڈالنا تھا وہ ڈاکہ ڈالا جا چکا ہے، لہذا اب آپ کو خطرات وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے چند لوگوں کو چھوڑ کر، جس طرح منڈی بہاؤالدین سے حاجی امتیاز چودھری، یا جس طرح مبین جٹ گجرانوالہ سے اور چند دیگر جو لوگ ہیں ان کے خلاف جو انتقامی کاروائیاں اب بھی جاری ہیں، اب بھی بربریت، وحشت، ظلم اور کا ایک بازار گرم کیا گیا ہے۔ لیکن جو دوسرے ایم این ایز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ منظر عام پر آئیے، عوام کو نکالیے، اور مانیٹرنگ ٹیم بھی بنائی گئی ہے جو باقاعدہ طور پر اس تمام چیزوں کا جائزہ لے گی، کتنی گاڑیاں کوئی لے کے آیا ہے،
کس ٹکٹ ہولڈر یا ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے افراد کا قافلہ آیا ہے، تاکہ کل کو یہ عمران خان نے بھی 2 دن پہلے ایک میسج براہ راست دیا ہے اڈیالہ جیل سے، اور وہ یہ ہے کہ اگلے الیکشن کے اندر جو ٹکٹس ملیں گے وہ ان لوگوں کو ملیں گے جو اب احتجاجی سیاست کے اندر جن کا عام رول ہوگا، جو جتنے بندے جو ہے وہ نکالیں گے۔ اب یہ صورتحال جو ہے ثوابی کے اندر ایک حکمت عملی تو یہ بظاہر لگ رہی تھی کہ شاید اسلام آباد کی طرف آج ہی لانگ مارچ کا اعلان کیا جا سکتا ہے، لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ مزید ابھی 1-1.5 مہینہ اس پہ لگایا جائے گا، اور اعلان تو ظاہر آپ سن لیں گے شام کو جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوں گی، لیکن جو عوام کا ایک سمندر ہے، جو مومنٹم ہے، پنجاب کی حکومت روکنے کی کوششیں ضرور کر رہی ہے، لیکن کوئی کنٹینر راستے کے اندر نہیں لگے ہوئے، کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں، گرفتاریوں کے لیے چھاپے ضرور مارے گئے ہیں تاکہ لوگ اکٹھے نہ ہوں۔ بہت ساری جگہوں پہ کراچی سے حیدرآباد تک آپ نے دیکھا جو وہاں کا قافلہ تھا اس کو بھی روکا گیا ہے۔ پھر کوئٹہ کے اندر گزشتہ روز اب چونکہ ایک ناخوشگوار واقعہ آج صبح جو ہے وہ ریلوے ٹریک پہ جو دھماکہ ہوا ہے جس کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں، لیکن کل اس جلسے کو روکنے کی کوشش کی گئی، شیلنگ ہوئی، بہت سارا ٹکراؤ ہوا، لیکن اس کے باوجود کوئٹہ سے اور بلوچستان سے بڑی تعداد کے اندر عوام نکلی ہے۔ تو اب ثوابی کے اندر سٹیج تیار ہے، میدان کی آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جس کے اندر لوگوں کا جوش و خروش نظر آ رہا ہے، بظاہر کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ حکومت کا یہ دعویٰ ضرور ہے وفاق کا کہ یہ جو جلسہ گاہ ہے یہ وفاق کے اندر چونکہ علاقہ ہے، وہاں کی جگہ ہے، تو یہاں پہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کنٹروورشل جو ہے وہ اس کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اس وقت جو آج کا یہ ثوابی کا اجتماع ہے یہ تعین کرے گا کہ تحریک انصاف کتنے لوگوں کو میکسیمم جمع کر سکتی ہے، کیونکہ اگر 5 سے 10 لاکھ لوگ اسلام آباد کی طرف اگر چل پڑے تو پھر اس شہباز حکومت کا گھر جانا نہ صرف یقینی ہے بلکہ پھر ہیلی کاپٹروں کے اندر جیسے بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد نکلی ہے وہ والا ماحول جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری موجودہ فارم 47 کی حکومت کو، کہ جس طرح نفرت بڑھ چکی ہے، جس طرح مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جس طرح باقاعدہ 26ویں آئینی ترامیم کے ذریعے جو سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس پہ قبضہ کیا گیا ہے، اس طرح نہ تو ملک چل سکتے ہیں، نہ اس طرح معیشت چلتی ہے، نہ سیاست چلتی ہے، بلکہ جو جمہوریت، آئین، انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں وہ جب تک نہیں رکیں گی اس وقت تک ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب دوست ممالک نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ بھئی ہم سرمایہ کاری تو چلیں چھوڑیے، ہم جو ہے وہ سرمایہ کاری تو کچھ نہ کچھ کر لیں گے، لیکن یہ جو آپ بھیک مانگنے آتے ہیں یہ ہم بھیک نہیں دیں گے۔ اور شہباز شریف کا جو کل کا بیان ہے وہ اسی تناظر میں ہے کہ میں قطر اور سعودی عرب کو کہہ کے آیا ہوں کہ اب ہم آپ کے سامنے کشکول لے کر نہیں آئیں گے۔ بھئی کشکول لے کر نہیں آئیں گے تو آپ ڈرم لے کے چلے جائیں گے، اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور آپ کیا کریں گے؟ معیشت چل نہیں رہی، اس وقت آپ جعلی قسم کی میڈیا کے ذریعے خبریں چلوا کے دودھ اور شہد کی جعلی نعرے بہا رہے ہیں، جبکہ ریالٹی یہ ہے کہ عام غریب آدمی پس کے رہ گیا ہے۔ تو یہ آج کا جو جلسہ ہے لاکھوں افراد کا ایک سمندر، وہ ثوابی سے آج جو سونامی ہے وہ ٹکرانے جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ جو تعداد ہے یہ بتائے گی کہ اگلی جو مہم ہے، جو ڈور ٹو ڈور مہم ہوگی اور پوری پاکستانی قوم کو عمران خان کی رہائی کے لیے جو باہر نکالنے کا منصوبہ ہے وہ کس سطح پر جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، پاکستان زندہ باد۔